इस शेर के एक और ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आज के इस शुमारे में हम बात दिल के अमराज के हवाले से करने वाले हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट साहब जुड़े हैं और इनसे आज के टॉपिक के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। इरफान साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विंटर्स जैसे ही अप्रोच होती हैं तो वादी कश्मीर में बिलखुसूस हम देखते हैं कि जो दिल के अमराज हैं इसमें इजाफा हो जाता है, हार्ट अटैक्स वगैरह जो है इजाफा होता है। क्या वाकई तौर ऐसा होता है और अगर होता है तो वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल फरमाया आपने। जो ही विंटर आता है, ये मिड नवंबर से बराबर 15 मार्च तक हार्ट अटैक्स कश्मीर में ज़्यादा होते हैं। ये जहाँ जहाँ सरद इलाका दुनिया में है, वर्ल्ड वाइड है, वहाँ पर हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। तो इसके बहुत से वजूहात हैं। एक वजूहात ये है कि हमें जो जिस्म ठंडा होता है विंटर्स में, उसको गर्म रखने के लिए हार्ट को डबल द काम करना पड़ता है। क्योंकि हार्ट ही जो ऑर्गन है बॉडी में जो हर एक जगह खून पहुंचाता है। तो जिस्म को गर्म रखने के लिए, तो हार्ट को जो हर जगह हर ऑर्गन को गर्म रखने के लिए, जो हमारे हाथ है, फिंगर्स है, बाकी है हमारी फीट है, उनको गर्म रखने के लिए हार्ट को डबल द काम करना पड़ता है। तो हार्ट का वर्कलोड ज़्यादा बढ़ता है। अगर किसी पेशेंट को अंदर से कोई डिजीज़ है, वो कंट्रोल्ड है, कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई ब्लड प्रेशर जिसका कंट्रोल में नहीं है, या किसी को ऐसी चर्बी हार्ट में है जिसको कुछ वजूहात से हार्ट में जो अंदर जो है, जो अंदर वेसल्स जो है, जो हार्ट की नस है, उसमें चर्बी चढ़ती है, तो किसी भी हद तक हार्ट उसको कंपनसेट करता है या दवाई से वो स्टेबल रहता है। बट जो ही विंटर आता है तो ये ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होता है, और जब ये विंटर ज़्यादा होता है, जब इनको अच्छी तरह से जिस्म को नहीं ढकते हैं, तो हार्ट अटैक्स चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्ट को डबल द काम करना पड़ता है। जो अंदर से जो स्टेबल डिजीज़ है वो अनस्टेबल बन जाती है। तो वादी कश्मीर की बिलखुसूस अगर बात करें तो विंटर्स में या इस साल की अगर बात करें, कितने केसेस बढ़ रहे हैं? क्या इसकी कोई अदाद शुमार है? अदाद शुमार ये है कि अगर हम जून, जुलाई, अगस्त की बात करेंगे, तो अगर वादी में जो शिफ्ट होते हैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जो हमारे मेडिकल कॉलेज बारामूला है, अनंतनाग है, वहाँ से जो शिफ्ट होते हैं पेशेंट्स श्रीनगर की तरफ, सोवराइन इंस्टीट्यूट और SMHs में या प्राइवेट हॉस्पिटलों में, वो उसकी तादाद तकरीबन 10, 12, 13, 14 मैक्सिमम 15 होती है जून जुलाई में। तो ये ऑलमोस्ट डबल होता है विंटर्स में, इवन मोर देन दैट। कभी कभी हम 17-18 हार्ट अटैक्स रात को देखते हैं, कभी 24 घंटे में हम 20 हार्ट अटैक्स भी हम एडमिट करते हैं। तो डेफिनेटली जो तादाद विंटर्स समर्स में होती है, उससे ट्वाइस इनफैक्ट 2.5 गुना बढ़ता है विंटर्स में। सही। तो अगर वादी कश्मीर की हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक ख़ास जो एज ग्रुप है इसका शिकार हो रहा है, और रीजंस क्या हैं? देखिए, हम पहले जब अगर हम 15-20 साल की बात करें, ये कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो हम बोलते थे कि हार्ट अटैक जो है वो एक बीमारी है 60 साल के ऊपर से। तो अब ये एज लेस देन 40 हो गई, हम 40 साल से कम हार्ट अटैक्स दिख रहे हैं। कल हमने एक हार्ट अटैक को हमने स्टैंड डाला है, उसकी एज है 34 ईयर्स, 34 साल की। वो तो कोई एज ही नहीं है। पहले 10 साल पहले हमें बड़ा अजीब लगता था कि हमने ये हार्ट अटैक्स क्यों हो गया, जो नौजवान है 34 साल का, 35 साल का, 32 साल का, बड़ी हैरान होते थे हम। अब हमें हैरान नहीं हो रहे, क्योंकि अगर आप जाओगे इस वक्त सोवराइन इंस्टीट्यूट या SMH हॉस्पिटल, आप देखोगे कि नौजवान की तादाद 10% कम से कम होगी। आपकी एडमिशन रेट्स जो है उसमें अगर 100 पेशेंट एडमिट हो गए हैं महीने में, तो या हफ्ते में, तो 10 पेशेंट उसमें नौजवान होंगे। इसकी बहुत से वजूहात है। इसकी वजूहात सबसे ज़्यादा है कि हमने देखे कि जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होती है, जहाँ जहाँ अर्बनाइजेशन ज़्यादा होती है, जहाँ जहाँ हमारी गाँव की ज़िंदगी शहरी ज़िंदगी में तब्दील होती है, वहाँ हार्ट अटैक्स होते हैं। ये वर्ल्ड वाइड देखा गया है, ये यहाँ की बात नहीं है, ये मतलब ये वर्ल्ड वाइड है। जहाँ भी जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, अगर आप देखोगे हमारे जो तहसील है, डिस्ट्रिक्ट्स है, सब डिस्ट्रिक्ट्स है, गाँव है, वो ज़्यादा ही शहरी की तरफ ज़मीन में तब्दील, शहरी ज़िंदगी की तरफ तब्दील हो गई। अगर आप देखोगे शहर जो वहाँ की जो अगर देखोगे रहन सहन, लाइफ स्टाइल, वो बड़ा ही फैसला होते हैं शहरी ज़िंदगी से। आपको पता नहीं चलेगा, आप चाडोरा में जाओ या मागाम जाओ या किसी भी और जगह जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप शहर में हो कि या आप गाँव में हो। तो हमारा एग्रीकल्चर वर्क कम हो गया है, हमारा मैनुअल वर्क बहुत कम हो गया है, हमें सीडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा हम इस वक्त पसंद करते हैं। हमारे हाथ में गैजेट है, हमारे हाथ में ऑनलाइन शॉपिंग है, हमारे हाथ में जो भी मॉडर्न गैजेट्स आपको इन्वॉल्व है, हमारे हाथ में, हमारे बाहर गाड़ियाँ हमें वेट कर रही हैं। तो मैनुअल वर्क कम हो गया, फिज़िकल एक्टिविटी, इन शॉर्ट फिज़िकल एक्टिविटी हमें बहुत कम हो गई।
سیکنڈ ہے کہ ہماری اسموکنگ کی پریولنس بہت ہی بڑھ گئی. اس کے علاوہ ڈرگ ایڈکشن ریمپنٹ ہے یہاں ڈرگ ایڈکشن. اگر پنجاب کی بات دیکھو کہ پنجاب میں بولتے تھے کہ وہ فلم بھی آئی تھی اڑتا پنجاب, لیکن اب کشمیر میں دیکھو گے یہاں ریمپنٹ ہے ڈرگ ایڈکشن نوجوانوں میں. یہ بہت ہی مطلب یہ ڈسکریجنگ بہت ہے کہ ہم دیکھیں کہ خاص کر ہم نے ایون لڑکیوں میں ہم نے دیکھا ہے ڈرگ ایڈکشن. یونیورسٹی لڑکیوں میں, کالج لڑکیوں میں بہت ہی کامن ہے. جتنا آپ کو لگ رہا ہے دور سے ڈرگ ایڈکشن نہیں ہے, ڈرگ ایڈکشن بہت ہی زیادہ ہے. اس کے علاوہ اسٹریس, فائنینشیل اسٹریس, سائیکو سوشل اسٹریس, ذہنی تناؤ بہت ہے نوجوانوں میں. ہم اس وقت ہمیں ایسپریشنز بہت ہیں, ہمیں ایمبیشنز بہت ہیں, لیکن ہم ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹس. کسی بھی اگر ہم پیک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی بھی راستہ لیں گے تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے. پھر ہم راستے پہ ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس پہ راستے پہ چلے ہیں لیکن یہ ہمیں وہ رزلٹس نہیں دے رہا ہے, تو ہم بھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں. تو ہم اسی وجہ سے اسٹریس, سائیکو سوشل اسٹریس, فزیکل انیکٹیوٹی, سیڈنٹری لائف اسٹائل. اس کے علاوہ ڈائبٹیز کی تعداد بہت بڑھ گئی. ڈائبٹیز جو ہے کلر ہے, سائلنٹ کلر ہے ڈائبٹیز, اس کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. تو نوجوانوں میں ہارٹ اٹیکس بہت ہی زیادہ بڑھ گئے. اب اگر ہم اس کے علاوہ نوجوان کے علاوہ اگر دیکھیں کہ کس کس کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے, کن وجہ, اس میں دیکھا گیا کہ ورلڈ وائڈ میں جن کو ڈائبٹیز ہے یعنی کہ شوگر کی بیماری, جن کو بلڈ پریشر زیادہ ہے, جن کو ایک خاص قسم کی چربی ہے ہارٹ میں, یہ نہیں بلڈ میں, اس کو بولتے ہیں LDL کولیسٹرول, یا فزیکل ایکٹیویٹی بہت ہی کم ہے, فوڈ ہیبٹز بیڈ ہے, سائیکو سوشل اسٹریس ہے, اسموکنگ, یہ 8-9 وجہ سے ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ اگر دیکھو گے آپ کسی بھی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیکس اس کو جب ہوا ہے تو آپ یہ پاؤ گے اس میں یا تو وہ ہائپرٹینشن ہوگا, یا اس کو بلڈ شوگر زیادہ ہوگا, یا اس کو سگریٹ اسموکنگ کی ہسٹری ہوگی. تو انہیں کچھ رسک فیکٹر سے 8-9 تو 2, 3, 4, 5 یہ تو ہوں گے فیکٹرز کی آپ نے بات کی. جس طرح سے ہم روایتی فیکٹرز دیکھا کرتے تھے, جو ہم دیکھتے تھے کہ لوگ پریشان ہیں کسی چیز سے, کیا کوئی نئی چیز اس میں شامل ہوئی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جب سے فوڈ ہیبٹس ہماری چینج ہو گئی, یہ میرا ماننا ہے کہ جب سے فوڈ ہیبٹس کشمیر میں چینج ہو گئی ہے, خاص کر جب سے یہ رائس کوکر ہمارے گھر میں آ گیا ہے, اس سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا میٹ ہمارا دشمن ہے, فیٹ ہمارا دشمن ہے, بٹر ہماری دشمن ہے, ہم یہ نہیں کھائیں گے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن ہم دوسری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں, جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس ہے, جیسے کہ رائس. اگر ہم رائس کوکر میں کھاتے ہیں تو اس کا وہ اسٹارچ ادھر ہی رہتا ہے, اور جب آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو, یہاں سے آپ کو اسٹارچ بہت اندر چلا گیا, آپ کو شوگر اندر بہت چلا گیا, تو لیور کو وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ یوٹیلائز کرے سب کچھ یا اسٹور کرے. تو اس کی وجہ سے جو اندر والا زیادہ شوگر آپ کے پاس آ گیا, اس سے وہ ہوتا ہے تبدیل فیٹ میں. اس لیے آپ دیکھو گے کہ ہر نوجوان میں 90% لوگوں میں پیٹ باہر ہے, ایبڈومنل اوبیسٹی. ایبڈومنل اوبیسٹی کا مطلب ہے کہ جو باڈی کا آپ کا انسولین ہے وہ آپ کا اچھی طرح کام نہیں کر رہا ہے. تو آپ ایٹ رسک ہو ڈائبٹیز کے لیے, آپ رسک ہو ہارٹ اٹیکس کے لیے. جہاں دیکھا گیا ہے کہ اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپن, خاص کر ایبڈومن کا موٹاپن جس کو ہے, اس کو ہارٹ اٹیک, وہ ایک رسک فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کے لیے. اس کے علاوہ جو ہم فیسنیٹ ہوتے ہیں فروزن فوڈ, الٹرا پروسیسڈ فوڈ, فاسٹ فوڈ, اس میں ایسے پرزرویٹیوز ہوتے ہیں جو بڑا ہی خطرناک چیزیں ہیں ہارٹ کے لیے. یہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں نیچرل کی چیزیں, ہم نیچرل چیزوں کو پریفر نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے جو ایگریکلچر, جن کے پاس ہارٹیکلچر, جن کے پاس آرچرڈس ہیں, وہ باہر کا جوس پیتے ہیں, اپنا میوہ نہیں کھاتے ہیں. جی, ان کو لگتا ہے کہ باہر کا جوس جو اس میں پرزرویٹیوز ہو, جس میں آرٹیفیشیل چیزیں ہیں, ان کو وہ بولتے ہیں ہم بیمار ہیں تو ہم اس کو یہ دیں گے, اور نیچرل چیزیں اس کو نہیں دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو باڈی ہیبٹس, جو فوڈ ہیبٹس, ایبڈومنل اوبیسٹی اور سٹریس جو ہے, ذہنی تناؤ ہم میں ہے. ہم نے دیکھا کہ ذہنی تناؤ ایک خطرناک چیز کشمیر میں ہو رہی ہے. اور اگر دیکھا کہ ورلڈ وائڈ میں جس کو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں 50% کو آپ کو ہسٹری ہوگی ذہنی تناؤ کی, لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ 90% لوگوں کو ذہنی تناؤ کی ہسٹری ہوگی. تو یہ 3 چیزیں ہم نے دیکھی کہ اس وجہ سے ہارٹ اٹیکس بڑھ گئے. اب اس کی پریونشنز کیا ہیں, کس طریقے سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ فوڈ سے ہٹ کر جو ہے کہ ہمیں اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے, اس کو دوائی, یہ تو لائف لانگ ٹریٹمنٹ لینی ہے. یہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہو کہ آپ کل کھاؤ گے, پرسوں کھاؤ گے, یہ چلا جائے گا, یہ نہیں چلا جائے گا. بلڈ پریشر آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ کو جو اسموکنگ وہ پوری کوئٹ کرنی ہے. کوئی بھی سگریٹ اسموکنگ, ایون ایک سگریٹ بھی آپ کے لیے خطرناک ہے. آپ بولتے ہیں نا میں ایک سگریٹ پیتا ہوں, اس سے نہیں ہوگا کچھ. کوئی بھی لیول آف اسموکنگ سیف نہیں ہے. جو آپ کا باڈی کا کولیسٹرول ہے, 40 سال کے بعد آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کولیسٹرول میرا کتنا ہے. اگر کسی کو فیملی ہسٹری ہے, اس کو 20 سال کے بعد یہ اپنے رسک فیکٹرز دیکھنے پڑیں گے. مجھے مت یہ چیزیں ہیں.
اس کے علاوہ فزیکل 30 منٹس واک ڈیلی کرنا چاہیے. یعنی کہ ضروری ہے کہ آپ مارننگ میں ہی واک کیجیے, آپ کسی بھی ٹائم واک کر سکتے ہو. 30 منٹس ضروری ہے باڈی کو دینا, برسک واک کرنا, انفیکٹ ایوری ڈے. اس وقت اور اس کے علاوہ ذہنی تناؤ, اس کے لیے آپ کو اگر ایسا ہے تو آپ کو سوچنا چاہے کہ مجھے یہ میرے لیے خطرناک چیز ذہنی تناؤ ہے. اس کے علاوہ باقی جو ڈرگ ایڈکشن وہ ہمیں کوئٹ کرنی چاہیے, یا ہمیں جو باڈی ہے فوڈ ہیبٹس سے میں آپ بیان کر چکا ہوں کہ وہ اس میں ہمیں بہت چینج لانی پڑے گی. تو یہ چیزیں ہمیں بہت بڑی کنٹرول کرنی پڑے گی. ونٹر میں کیا خاص کر یہ ہے کہ جن حضرات کو, جو نوجوان ہیں, اگر ان کو عادت ہے کہ وہ صبح جاگنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ سٹارٹ کریں گے اس ونٹر میں, اس کے لیے وہ خطرناک ہے ان کے لیے. ایلڈرلیز مور دین 65 ایئرس, جن کو ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہے, اسموکنگ ہسٹری ہے, جن کو ہارٹ اٹیکس آلریڈی ہوئے ہیں یا ہارٹ کمزور ہے, ان کو چاہے کہ وہ مارننگ واک ایوائڈ کرے, اور وہ اگر صبح وہ فجر کے لیے جاتے ہیں مسجد میں تو اس چلائی کران میں وہ ایوائڈ کر سکتے ہیں وہ چیز, تاکہ وہ بچے. آپ نے ایکسرسائز کی بات کی. کچھ ایک لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ونٹرس میں وہ ایکسرسائز اگر وہ شروع بھی کرتے ہیں تو دوران ایکسرسائز جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, ایک اس میں دو چیزیں بتاؤں گا میں. ایک تو جب جم جاتے ہیں لوگ تو وہ اپنا کارڈیو چیک اپ نہیں کرتے, وہ ایسے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو رسک فیکٹر ہو. اگر وہ اسٹرینتھ ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں بہت ہی زیادہ ان کو ویٹ اٹھانا پڑے تو ان کو چاہے کہ وہ کارڈیو چیک اپ پہلے کریں. سیکنڈ ہے کہ جو ان میں زیادہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیکس, یہ ضروری نہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, کبھی کبھی مسل بھی ایسی خطرناک ابنارمل مسل بھی ہوتی ہے, اس سے بھی انسان خدا کی مسل سڈن ڈیتھ ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایکسرسائز کرتا ہے سمرس میں, اس کو عادت ہے, پھر ونٹر میں اگر وہ ایسے وہ لگائے گا, وہ اپنے جو بیزل لیئر لگائے گا یا اپنے اوپر لگائے گا ایسے کپڑے, تو وہ آرام سے کر سکتا ہے. لیکن جو ایکلیمیٹائز نہیں ہے ونٹر میں, جو ابھی اڈیپٹ ہی نہیں ہوا ہے, اور وہ ایکسرسائز اسٹارٹ کرے ونٹر میں, جو اس کو ایڈجسٹ ابھی نہیں ہوا ہے, تو اس کے لیے بڑا خطرناک ہے. اس کو نہیں کرنا چاہیے ونٹر میں ایکسرسائز, یہ دوڑنا نہیں. کوئی آخر میں کوئی خاص میسج جو دینا چاہیں آپ ویورس کو جو دیکھ رہے ہیں, یا خاص کر جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے؟ میں میری میسیج خاص کر نوجوانوں کے لیے ہے کہ جو آپ کا ہارٹ ہے یہ بڑا ہی سینسٹو آرگن ہے. اگر انسان کا ذہنی تناؤ ہے کسی بھی چیز پہ, دو آرگنز آپ کو انوالو ہوتے ہیں, ایک تو ہارٹ, دوسرا گٹ. اگر آپ دیکھو گے, یا تو کسی کو IBS کو بولتے ہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم, وہ بولتے ہیں کہ میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, یا میری ہارٹ میں کچھ دھڑکن نہیں, کیونکہ ہارٹ اور یہ جو گٹ ہے آپ کا, یہ سینسٹو آرگن ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان دونوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے, خاص کر ہارٹ کو, کیونکہ اگر ہارٹ ہی ایک آرگن ہے جو ہر جگہ آپ کو بلڈ دیتا ہے. امیجن کرو کہ آپ کو خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک کسی کو ہو گیا ایٹ دا ایج آف 35, اس کو ٹریٹمنٹ بھی پہنچا آپ, لیکن اس کا پورا ہارٹ ریکور نہیں ہوا, لیٹ پہنچا ٹریٹمنٹ, تو اس کا آدھا ہارٹ کام ہی نہیں کرے گا. تو وہ کیسے لائف گزارے گا اس ہینڈیکیپڈ ہارٹ پہ 60-70 سال 80 سال؟ وہ تو کرپل ہو جائے گا, اس کی سانس چڑھے گی, وہ رسک ہے, ایٹ رسک آلویز ہے سڈن ڈیتھ کے لیے. اس کو پھر ICD لگانا پڑتا ہے, ڈیوائس ڈالنی پڑتی ہے. تو یہ وائٹل آرگن ہے ہمارے لیے. اور جب بھی آپ ہارٹ کے لیے چیک اپ کرنے جاؤ گے, یہ اس میں ایک شارٹ کٹ نہیں ہے کہ بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب کسی کو اٹیک بھی ہوتا ہے یا کسی چیز بھی ہوتا ہے, وہ جلدی دیکھتے ہیں کہ ہم خود ہی علاج پہ لگتے ہیں کہ ہمیں جی معدے کی درد ہے, ہمیں جی اس کی درد ہے. تو پراپر ہاسپٹل پہنچنا چاہیے, جو بھی آپ کا ہسپتال نزدیک ہے. ECG 10-15 منٹ میں ہونا چاہیے جب آپ ہاسپٹل میں پہنچو گے. کبھی کبھی معدے کی درد ہوتی ہے, خاص کر ڈائبٹک پیشنٹس میں, ایلڈرلیز میں, یا جس کا جب بزرگ لوگ ہیں ان میں ہوتی ہے, تو وہ اگنور کرتے ہیں کہ یہ جی ہارٹ کی درد نہیں ہے. کبھی معدے کی درد بھی آپ کو ہارٹ اٹیکس کی سگنل ہوتی ہے. تو یہ بڑا خاص خیال رکھنا چاہیے آپ کو. کوئی بھی درد, ڈائبٹک پیشنٹ, بلڈ پریشر جس کو زیادہ ہوتا ہے, یا ایلڈرلی ہو 60 سال سے اوپر, کوئی بھی سینے میں درد, یہاں سے لے کر پورے سینے میں اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو اگنور نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ہاسپٹل پہنچنا چاہیے تاکہ آپ کا ECG ہو جائے اور آپ کا علاج جلدی پہنچے. کیونکہ اگر ہارٹ اٹیک کا علاج جلدی پہنچ جائے گا تو آپ کی فل ریکوری ہوگی. اگر کسی کو خدا نہ خاصا اسٹروک ہوتا ہے تو ریکوری چانسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے, یا کسی بھی آرگن میں. لیکن ہارٹ ایسا آرگن ہے کہ اگر آپ کو ٹائم پہ ٹریٹمنٹ مل گیا تو آپ کو 100% ٹریٹمنٹ ہے, اور آپ کا ہارٹ بچ جائے گا. اگر آپ جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ہارٹ کا ڈیمیج ہو جائے گا, اور جو ڈیمیجڈ ہارٹ ہے وہ رسک ہے آلویز سڈن ڈیتھ کے. بہت بہت شکریہ سر بات کرنے کے لیے. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ ڈاکٹر عرفان احمد بٹ صاحب بات کر رہے تھے. امید کرتے ہیں یہ گفتگو جو ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. آپ ایسے ہی بنے رہیے ایکسل شیئر نیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اور میرے کیمرہ مین کو اجازت. آپ دیکھتے رہیے ایکسل.